teaching tips and ideas. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग टिप्स एंड आइडियाज़। आई होप आप लोग बहुत खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने हाजिर हुई हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा मसरूफ़ थी, कुछ मेरे स्केड्यूल इतना बिजी चल रहा था कि मैं आप लोगों के सामने नहीं आ सकी और मैं अपने वीडियोज़ आप लोगों के साथ मज़ीद शेयर नहीं कर सकी, जो कि अभी बहुत सारे पेंडिंग में हैं और इंशाल्लाह ताला उनको कंप्लीट करके बहुत जल्द आप लोगों के साथ मैं उन्हें शेयर ज़रूर करूँगी। सबसे पहले मैं आप सबका दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ, उन पेरेंट्स का, उन मदर्स का स्पेशली, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, मुझे इतने मैसेजेस किए और मुझसे कहा कि आपके वीडियोज़ आना क्यों बंद हो गए हैं, कि आपने चैनल बंद कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगी, इसको आगे भी कंटिन्यू करना है इंशाल्लाह, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो मुझे डिस्कस भी करने हैं। बस सिर्फ थोड़ा सा बिजी हो गई थी, इसकी वजह से मैं आ नहीं सकी और इंशाल्लाह अब आपके सामने इसी तरह हाजिर होते रहेंगी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे हम इस टॉपिक को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते नहीं और यूजुअली हम इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है कि इसका इफ़ेक्ट हमारे बच्चों पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा और दूसरा हमारी अपने जो हमारे पेरेंट्स हैं वो खुद बहुत ज़्यादा जो है ना वो परेशान होते हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं इसके पीछे रीज़न क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो है बच्चों के साथ बेजा लाड प्यार करने के नुकसानात। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज मैंने अपनी बहुत ही अच्छी एक दोस्त को यहाँ पर बुलवाया है, जो जिन्होंने साइकोलॉजी बच्चों के बारे में पढ़ी हुई है और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानती है। इनफैक्ट उनका एक चैनल भी है ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, ह्यूमन साइकोलॉजी बाय फरहाना अलमाज। ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जिनको वो लेके आने वाली हैं, जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने बच्चों की ब्रॉटअप करने में। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, तो आप लोगों को इंशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आज मैं उनको अपनी दोस्त को इनवाइट करती हूँ यहाँ पर इस बारे में बात करने के लिए। प्लीज़ वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम फरहाना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। वेलकम टू माय चैनल और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको बुला के, और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत खुश होने वाले हैं आपके साथ इस टॉपिक पे डिस्कस करके। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे हमसे। अच्छा फरहाना, मुझे ये बताएं, आपको पता है आज का हमारा टॉपिक है बच्चों के साथ बेजा लाड प्यार के नुकसानात। तो प्यार तो सब माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं और माँ बाप के प्यार की तो कोई लिमिट ही नहीं होती। अगर हम ये कहें कि हम कोई कंडीशन रखें उसके लिए, या हम कहें नहीं हमें इतना लिमिटेड प्यार करना है, तो ये तो हम कर ही नहीं सकते। तो कोई भी, मुझे लगता है, वालिदैन अपने बच्चों से जो है ना वो एक लिमिटेड प्यार नहीं करते। तो ये क्या बात हुई कि बेजा लाड प्यार, बेजा किस तरीके से, किस सेंस में ये बात कही जाती है? सबसे पहले तो मुझे इनवाइट करने का थैंक यू। वेलकम। देखिए, औलाद जो है ना वैसी बड़ी वो नेमत है कि जिससे मोहब्बत करना ना एक कुदरती अमल है, ठीक है, और उसकी कोई लिमिट ही नहीं है ना, अनलिमिटेड मोहब्बत है ये। मगर अनलिमिटेड मोहब्बत की लिमिट्स कहाँ तक होनी चाहिए, ये वालिदैन को मुकर्रर करनी है, ठीक है। प्यार करें, क्योंकि प्यार करना तो जो वालिदैन करना, मैं कहती हूँ शायद वही कुदरती हक है बच्चे के ऊपर, ठीक है। और बच्चों का भी हक है, बच्चे का भी हक बच्चों का हक है अपने माँ बाप के प्यार पे। हाँ, तो देखिए, मगर मोहब्बत की एक लिमिट ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि समटाइम होता ये है कि हम बच्चे से कहते हैं, बच्चा मुँह से पूरी बात ही नहीं निकालता, हम उसको फ़ौरन पूरा कर देते हैं। मगर वही जो मोहब्बत होती है ना एक्स्ट्रा, वो बच्चे के नुकसान के साबित हो जाती है। फिर उसे नहीं कहने की, सुनने की आदत नहीं रहती, चीज़ों की वैल्यू ज़िंदगी में कम हो जाती है। अगर आप उन चीज़ों की वैल्यू रखनी है तो आपको एक टाइम मुकर्रर करना है कि मुझे उस बच्चे की ख्वाहिशात किस टाइम पूरी करनी है। तो हम ये जो टाइम है ये क्या, किस तरह, मतलब आप किस सेंस में कह रही हैं कि टाइम मुकर्रर करना चाहिए? किस तरह, मतलब बच्चे की कोई एज लिमिट होगी, या बच्चे के लिए हम कहेंगे नहीं आपने अगर आज ये बात कही है या आपने आज फरमाइश की है तो मैं आपको 1 महीने के बाद, हम उसे ये टाइम ड्यूरेशन देके हम 1 महीने के बाद, तो उस तरह तो ऐसा नहीं लगेगा कि हम अपने बच्चों की को बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक तरह से आजमाइश में डाल रहे हैं, या एक तरह से थोड़ा सा उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो किस तरीके से आप कह रहे हैं कि टाइम लिमिट क्या, कौन से टाइम में, किस वक्त पे हमें वो चीज़ देनी चाहिए? जब बच्चा पैदा होता है ना, तरबियत जब से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। हम बच्चे की तरबियत जब से स्टार्ट कर देते हैं, और जो तरबियत का मरहला होता है ना, बच्चे के अंदर जो चीज़ हमें डेवलप करनी है वो 6 साल तक की है। उसके बाद जो चीज़ डेवलप हो गई वो हो गई, चाहे वो अच्छी चीज़ हुई और चाहे वो बुरी चीज़। जी बिल्कुल। वो तो फिर
اس کے بعد اگر آپ چاہیں گے ہم بچے کی اور بہترین تربیت کریں، مگر وہ وقت آپ نکال چکے ہیں، اس میں اس بچے کا کوئی بھی قصور نہیں ہے. کیونکہ آپ بچے کو، اگر بچہ آپ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی دسترس میں بھی ہے، سم ٹائم دیں اور سم ٹائم نہ دیں. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جب بچہ کوئی چیز آپ سے فرمائش کرتا ہے اور آپ اسے دے بھی سکتے ہیں، آپ افورڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ بچے کو یہ بتائیں تھوڑا سا اس کے دل میں آئی تھنک اس چیز کی اہمیت کو پیدا کریں. ویلیو کیسے پیدا ہوگی؟ ہو سکتا ہے ہم بچوں کو تھوڑا سا ایک انسینٹیو جیسے ہم دیتے ہیں بچوں کو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو یہ چیز ملے گی، اور اگر آپ مجھے اچھا رزلٹ لا کر دکھائیں، یا جیسے کوئی عید کا موقع ہے یا آپ کا برتھ ڈے ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا برتھ ڈے آئے گا تو آپ کو ہم اس وقت یہ چیز دیں گے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے بچے گھر میں ہوتے ہیں، اگر فادر ہی بول رہے ہیں کہ آج مجھے آپ کی مما اگر مجھے بتائیں گے آج آپ نے اچھا کام کیا کیا، جی 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 اس کے اوپر ریوارڈ ہو سکتا ہے. یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا کہ ہم اس طرح سے بچوں سے چھوٹے چھوٹے کام، اچھے اچھے کام کروا کے ان کی ایک اچھی انڈائریکٹلی اچھی تربیت کر رہے ہیں. اس طرح کی باتیں کہہ کے کہ اگر آپ اچھا مس بہیو نہیں کرو گے، آج پورا دن گھر میں اچھے سے رہیں گے اور ماما نے بتایا کہ آپ نے بہت اچھا مس بہیو نہیں کیا، اچھے سے رہے ہیں، تو آپ کو یہ چیز ملے گی. تو یہ واقعی یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے جو کہ پیرنٹس اکثر اگنور کر دیتے ہیں. اور شاید یہی ریزن ہے کہ ہمارے بچوں کو بغیر کہے آج کل ہر چیز مل جاتی ہے، اور ہمارے بچوں کے لیے ان چیزوں کی وہ ویلیو ہی نہیں رہی ہے جو ہمارے دور میں تھی. ہمارے لیے عید ایک ایکسائٹمنٹ تھی، ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے گفٹ ایک ایکسائٹمنٹ تھا، اور ہمیں پتا ہوتا تھا کہ یہ ہمیں بڑی ایفرٹ کے بعد اور کچھ کرنے کے بعد ملا ہے، تو اس چیز کی ہم قدر بھی کرتے تھے. اور دیکھیے تربیت جو ہوتی ہے نا، دونوں کا فرض ہے، ٹھیک ہے. ہاں ماں کو ہم زیادہ فوکس اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ماں جو ہے ایک زیادہ ٹائم گزارتی ہے اپنے بچے کے ساتھ گزارتی ٹھیک ہیں. ہے. جی فادر ہوتے ہیں جاب کے اوپر ہوتے ہیں، مگر فادر بھری زماں نہیں ہے وہاں سے. یہ بات تو میں بالکل فیور کروں گی کہ فادر اکثر جو ہے نا وہ پوری کی پوری رسپانسبلٹی مدرس پہ ڈال دیتے ہیں کہ پورا دن آپ گھر میں تھی، آپ نے یہ چیز اگر ہوئی ہے تو اس کی ریزن کیا ہے، مطلب آپ تھی، آپ نے کیوں نہیں دیکھا. یا بچے کی اگر تھوڑی سی بھی تربیت میں کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے تو مدرس کو بلیم کیا جاتا ہے کہ پورا دن تو آپ ساتھ میں ہوتی ہیں، میں تو سارا دن کام پہ ہوتا ہوں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹوٹلی جو ہے یہ ایک مدر کی رسپانسبلٹی ہے. اس میں دونوں برابر کے جو ہے نا وہ حصے دار ہیں. اس میں فادر کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اس میں مدر کو بھی کرنا ہے. بالکل آپ نے یہ ٹھیک بات، بالکل اگری کروں گی میں اس بات سے. دیکھیے سم ٹائم کیا ہوتا ہے، مدر، کیونکہ دیکھیے مدر رہتی ہے گھر میں پورے ٹائم، اگر وہ کسی چیز کے لیے منع کر رہی ہے اور وہ فادر سے کہہ رہی ہے کہ یہ چیز آپ نہیں کیجیے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ کم وقت کے لیے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چھوڑیں بچے کو نہیں تنگ کریں، ہاں کر دیں وہ کام. اب کیا ہوتا ہے، ایک تو ماں کی ویلیو ڈاؤن، ٹھیک ہے. اب بچے کو یہ اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ میں جو بھی کہوں گا نا یہ تو مان جائیں گے، اور میری ماں کی جو ویلیو ہے نا یہاں بالکل زیرو ہو جاتی ہے. زیرو ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی رکھے، ٹھیک ہے، دیں، کیونکہ اولاد اگر آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا. بالکل. دیکھیں دس از اندر پوائنٹ کہ ماں باپ کا آپس کا ریلیشن اچھا ہونا، ان کی بانڈنگ اچھا ہونا بہت ضروری ہے. اگر پیرنٹس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے نہیں رہ رہے ہیں، ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ان کی بانڈنگ اچھی نہیں ہے، تو وہ چیز بچوں پہ بہت افیکٹ کرتی ہے. اور اس کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بچے فائدہ اٹھانا شروع کر دیں گے. وہ یہ دیکھیں گے کہ میری مدر جو ہے ان کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. میں اگر اپنے بابا سے جا کر یہ کہتا ہوں تو میری ماما کو تو وہ 1 منٹ میں جو ہے وہ چپ کروا دیں گے اور میری بات مان لیں گے وہ فوراً. تو اس سے بچے نے بینیفٹ اٹھانا شروع کر دیا. اسی طرح کچھ مدرس ڈومینیٹنگ ہوتی ہیں جو اپنے ہسبینڈ پہ بہت زیادہ روب رکھتی ہیں، اور وہ یہ کہہ دیتی ہیں بچے کو، مطلب بچے کے سامنے کہہ دیتی ہیں نہیں آپ کے بابا کو کچھ نہیں پتا. نہیں، آپ نے اس طرح نہیں کرنا ہے. نہ آپ نے مدر کے لیے کہنا ہے کہ ماما کو کچھ نہیں پتا، نہ آپ نے فادر کے لیے کہنا ہے کہ بابا کو کچھ نہیں پتا. آپ دونوں نے ایک دوسرے کی عزت اپنے بچے کے سامنے رکھنی ہے. آپ نے بتانا ہے کہ اگر آپ کی ماما نے کوئی بات کہی ہے تو اس کی کوئی ویلیو ہے، آپ کے بابا نے کچھ کہا ہے تو اس کی کوئی ویلیو ہے، ان کی بات کو سنیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ لوگوں کو کہیں کانفلکٹ ہوتا ہے آپس میں تو مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کو آپس میں سارٹ آؤٹ الگ سے کرنا چاہیے. دیکھیں میاں بیوی ہے، رشتہ ایسا ہے، ہوتی ہے لڑائی. ہاں جی بالکل، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اور آپس میں اچھے ریلیشن بھی ہوتے ہیں. مگر یہ چیز ہوتی ہے کہ اپنے معاملات کو بچے تک نہ لائیں، خود سارٹ آؤٹ کریں. بالکل کبھی بالکل بیچ میں بچے کو نہ لائیں. پھر کیا ہوتا ہے وہاں سے بچے کی بلیک میلنگ بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ بینیفٹ اٹھانا شروع کر دیتا ہے. جی جی بالکل. بچے کے اندر ضد نہیں ہونی چاہیے. اور ضد کیسے آتی ہے؟ ضد کون سا وہ لیول ہے جس سے بچے کے اندر ضد آ جاتی ہے؟ کیونکہ جب اس کو نہیں کرنے کی، سننے کی عادت ہی نہیں ہوگی تو اس نے تو ضد ہی کرنا ہے یس نا. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جہاں آپ نے بچے کو ہر وقت اس کی بات مانی، ہر چیز پہ آپ نے کہا ٹھیک ہے ہو جائے گا، یہ چاہیے ٹھیک ہے مل جائے گا،
اور جہاں آپ کے پاس سم ٹائمز آپ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں, سم ٹائمز آپ کی اپروچ میں وہ چیز نہیں ہوتی, آپ نہیں لا کے دے سکتے بچے کو, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ بچے کو انکار کرتے ہیں نا, بچے کا ایگریشن شروع ہو جاتا ہے, بچے کا موڈ خراب ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو نہ سننے کی عادت تھی کہ آپ نے ڈے ون سے اس کو ہر چیز پرووائڈ کر دی, اور جب اس کو نہیں ملی تو اس کے اندر ایگریشن آ گیا, اس کے اندر ضد آ گئی کہ اب تو مجھے چاہیے. ایسی کیا وجہ ہے کہ جب ہمیشہ مجھے ملی ہے تو اب کیوں مجھے یہ چیز نہیں مل دیکھیں رہی ہے. یہ چیز تربیت کا مرحلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. بچے کو جو ضد بچہ جب بھیجا ضد کر رہا ہوتا ہے نا, اس وقت آپ بچے کی ضد پوری ہی نہ کریں تاکہ لیکن اس سچویشن میں میں نے اکثر دیکھا ہے, میں کبھی جیسے میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ اکثر ہم لوگ مالز وغیرہ میں جاتے ہیں یا ہم گروسری کے لیے جاتے ہیں, تو وہاں بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ٹرالی میں اپنی مرضی کی چیزیں رکھ رہے ہوتے ہیں. کچھ پیرنٹس اپنی رسپیکٹ کے لیے چپ ہو جاتے ہیں کہ اب ہم سب کے سامنے کیا کہیں نا, کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں, اور فائدہ کچھ اٹھاتے ہیں بچے جی, اس اور چیز اس سے. بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں بچے, اور کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بالکل لحاظ نہیں کرتے ہیں اور وہاں پہ بچوں کو مارنا بھی شروع کر دیتے ہیں. میں نے خود دیکھے ہیں ایسے 2-4 کیسز کے جس میں بچے کو تھپڑ بھی مار دیا, ڈانٹ دیا, یہ چیز لے رہے ہو. مطلب حیرت ہو رہی تھی مجھے کہ ایک بچے کو آپ مار رہے ہیں وہیں ان فرنٹ آف آل پبلک, اور وہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں اب پہ. وہاں کیا ہوتا ہے, بچے کا جو کانفیڈینس لیول ہوتا جی ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. بالکل ڈاؤن ہو گیا, ہوں. اس کی انسلٹ آپ نے کر دی, اور پھر اپنی انسلٹ تو چاہے بڑا ہو یا بچہ ہو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا ہے. پھر اس میں ریئیکشن بچے کا بھی ہو سکتا ہے بچہ چپ ہو جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ مس بہیو کرے سب کے سامنے آپ کے اور ساتھ. ایسا ہوتا ہے بچہ کر جاتا ہے, جی نہیں سنتا, کیونکہ وہ جو ہوتا ہے نا اس وقت بچے کو پتا تھا یا تو ماں باپ کی اپنی عزت کی بات آ جائے گی وہاں, ٹھیک ہے, نہ چاہتے ہوئے مجھے وہ دلائیں گے, اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر بے عزتی بھی ہو جاتی ہے, اور بچہ تھپڑ پڑ جاتا اتنا ہے. جی پھر بیمار پڑتی ہے بچے کو, اور بچہ آج کل کا اتنا شارپ ہے کہ وہ اتنا جج کر لیتا ہے اپنے پیرنٹس کو کہ یہاں اگر میں ضد کروں گا تو یہ تو ڈیفینیٹلی مانیں گے. تو یہ چیز ہمیں بڑے طریقے سے بہت ٹیکنیکلی ہینڈل کرنی ہوتی ہے کہ جب بچہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو ہمیں اس کی کرتے. دیکھیں پہلی بات تو مجھے لگتا ہے کہ جب بچے کو گھر سے آپ لے کر آ رہے ہیں, گروسری کے لیے لے کر آ رہے ہیں ساتھ, تو گھر سے بچے کو سمجھا کر لے کر آئے کہ آپ نے وہاں جا کے تنگ نہیں, اگر آپ مجھے تنگ کرو گے تو میں آپ کو نیکسٹ ٹائم اپنے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے ہم لوگ, ٹھیک ہے. یہ بات اسے بتائیں کہ وہاں ہم جا رہے ہیں, وی آر گوئنگ ٹو بائی اسٹف فار آور ہاؤس, وہاں ہم کوئی ٹوائز خریدنے نہیں جا رہے ہیں, ہم اپنے گھر کی چیزیں لینے جا رہے ہیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں. آپ کے لیے جب ہم شاپنگ کرنے جائیں گے آپ تب اپنی فرمائش کیجیے گا, تب بتائیے گا آپ کو کیا چاہیے. اپنے گھر کی چیزیں لینے جا رہے ہیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں, آپ کے لیے جب ہم شاپنگ کرنے جائیں گے آپ تب اپنی فرمائش کیجیے گا, تب بتائیے گا آپ کو کیا چاہیے. اچھا دیکھیں, ایک جو پوائنٹ ہے نا یہاں سب سے زیادہ اہم ہے, جب ہم بچے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں وہ سمجھائیں, تربیت کا حصہ ہے. بعض دفعہ ہوتا ہی ہے ہم سمجھاتے نہیں ہیں, ہم بہت شور چیخ کے بات کر رہے تھے اونچی آواز میں, تو اس اونچی آواز کے اندر صرف اونچی چیخیں سنائی دیتی ہے, آپ کے جو ورڈز ہوتے ہیں نا وہ کھو جاتے ہیں. یا سم ٹائم آپ کی باڈی لینگویج اس طرح کی ہوتی ہے کہ بچہ اتنا خوفزدہ ہوتا ہے کہ اس سے لگے گا کہ اب ہاتھ اٹھا, ٹھیک ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, اور پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے آج اس کو ڈانٹ دیا نا اب یہ صحیح ہو جائے گا. آپ کو نہیں پتا اس کی بیہیویئر کے اندر بہت زیادہ فرق آنے لگتا ہے, بچے باغی ہو جاتے ہیں. باغی ہوتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ ڈانٹیں گے نا اور تھوڑی کچھ کرنا ہے اس سے زیادہ. ہاں دیکھیں, مار اور تھپڑ ایک لاسٹ جیسے کہتے ہیں ایکسٹریم ہے. اس کے بعد اگر آپ ایکسپیکٹ کریں بچے سے کہ آپ کے وہ کسی ڈانٹ سے یا آپ کے کسی کچھ بات کہنے سے بچہ ڈر جائے گا, تو آپ سمجھیں کہ مارنے کے بعد تو بچے کا ڈر ختم ہو چکا ہے. تھپڑ مار دیا آپ نے بچے کو, آپ نے اتنا زیادہ اسٹرکٹلی اس کے ساتھ اگر بہیو کیا ہے نا, تو پھر تو وہ ڈر ایک آخری لمٹ ہوتی ہے تھپڑ اور مار. اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنا آخری جو ہتھیار تھا نا وہ بھی استعمال کر لیا, اور اب بچے کو پتا ہے کہ آپ کو کیسے ہینڈل کرنا. بچہ اب آپ کو جو ہے نا وہ لے کر چلے گا, اب آپ اس کو لے کر نہیں چل سکیں گے. پھر دیکھیں, جب ہم دنیا میں آتے پیدا ہوتے ہیں تو بائی برتھ دو ڈر لے کر اپنے ساتھ آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک ڈر ہوتا ہے ہمیں اونچائی کا, اور ایک ڈر ہوتا ہے ہمیں تیز آواز کا, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ جب بچے کو آپ زور سے ڈانٹتے ہیں نا تو ہماری جو 5 سینسز ہے اس کا سارا تعلق ہمارے برین سے چل رہا ہے. جب آپ تھوڑا سا, بعض بچے ہوتے ہیں وہ فوراً سہم جاتے ہیں, اور جو وہ جو گفتگو کی جو ہم جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا وہ کچھ وقت کے لیے وہاں معطل ہو جاتے ہیں, ٹھہر جاتی ہے, فریز ہو جاتی ہے, اور یہ فیز سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. صحیح. آپ بچے کو سمجھائیں سکون سے, آرام سے, بچہ ضرور سمجھے گا, کیونکہ بچہ محبت کی ہی زبان سمجھتا ہے, کیونکہ آپ نے اسے محبت تو دی ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھے نہیں, سمجھے نہیں. آپ اسے محبت کی زبان سمجھائیں, یہی تو آپ کی تربیت کا حصہ ہے.
لیکن پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ محبت اور پیار کتنا کرنا ہے، کس لمٹ تک کرنا ہے. مطلب واقعی پیار کی لمٹ نہیں ہے، لیکن ہمیں لمٹس بنانی پڑتی ہیں. اپنے بچوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ہمیں کچھ لمٹس طے کرنی پڑتی ہیں، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ دیکھیں بعض ضدیں ایسی ہوتی ہیں، دیکھیں کچھ پیرنٹس کہتے ہیں اس کو نہیں سننے کی عادت نہیں ہے. کیسے عادت نہیں ہے؟ اور بہت پراؤڈلی میں نے دیکھا ہے، بڑا پراؤڈلی وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے تو شروع سے انہیں ہر چیز پرووائڈ کیا اور اللہ کا ہم پہ بڑا کرم ہے. میں نے تو یہ الفاظ سنے ہیں پیرنٹس کے منہ سے کہ ہم پہ اللہ کا بہت کرم ہے، جب اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اپنے بچے کو کیوں نہ دیں. بے شک اللہ نے دیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے کے بھی آزماتا ہے اور آپ سے لے کے بھی آزماتا ہے. یہ تو ہماری آزمائش ہے نا کہ اگر اللہ نے ہمیں بہت دے دیا ہے تو ہم اتنا زیادہ اس کا مس یوز کر لیں اور اپنی آزمائش میں فیل ہو جائیں. اللہ کے سامنے تو ہم فیل ہیں پھر. تو یہ چیز ہے کہ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں یہی چیزیں ہوتی ہیں جب بچے کے اندر وہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے نا، ایک ضد، غصہ، غرور، فخر، گھمنڈ اور غرور کی بنیاد وہاں ڈل جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے گروئنگ ایج پہ آتے ہیں، اسکول یونیورسٹی کا لیول، پھر آپ دیکھیں کہ وہاں بھی ان کی جو فرینڈ شپس ہوتی ہیں یا تو لمیٹڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ وہاں بھی ہوگی تو ان کو یہ ہوگا کہ ہم یہاں رہیں، اسٹینڈرڈ کانشیس ہو جاتے ہیں، اسٹیٹس کا اور وہ ہر بات کے اندر جو ہوتی ہے نا میں آ جاتی ہے، میں ایگو آ جاتی ہے. بچوں میں ایگو آ جاتی ہے کیونکہ یہ بڑوں کی پیدا کی ہوئی چیز ہے نا جو بچوں کے اندر آ گئی ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اتنا معصوم ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، اس پہ آپ نے جو لکھ دیا بس وہ زندگی بھر کے لیے اس پہ چھپ جاتا ہے. تو یہی بات ہے کہ ہم بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی براٹ اپ کرنے میں ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اور اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیار دیں، لیکن اتنا دیں کہ جو پیار ان کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو، جو انہیں بگاڑ کی طرف نہ لے کر جائے. بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر میں غلط کام کروں گا یا میں ایسا کروں گا تو میرے پیرنٹس مجھ سے ناراض ہوں گے. اور وہ جو محبت جو ہوتی ہے نا، وہ ناراضگی جو ہوتی ہے وہ خوفزدہ کرتی ہے. اور ہاں بچوں میں بچوں میں ماں باپ کا خوف نہیں ہونا چاہیے، ماں باپ کی مار کا، ان کی ڈانٹ کا خوف نہیں ہونا چاہیے، ماں باپ کی ناراضگی کا خوف ہونا چاہیے کہ اگر خدا کی ناراضگی کا خوف ہونا چاہیے کہ اگر میں نے یہ غلط کام کیا اور وہ خدا کی ناراضگی جو ہے وہ ہم نے پیدا کرنی ہے، ہم ماں باپ نے پیدا کرنی ہے بچوں میں کہ ہمیں بتانا ہے انہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اور یہ کریں گے تو اس سے اللہ ناراض ہوگا، یہ کریں گے تو اللہ خوش ہوگا. اور پھر یہ جب چیز بچوں کے اندر پیدا ہو جائے گی تو وہ خود بخود جو ہے نا خوف خدا جو کا سلسلہ ہے نا وہ یہیں سے یہاں سے اسٹارٹ ہوگا. دیکھیں آپ اس طرح کرو گے یا ماں باپ سے اس طرح کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے گا. بڑوں کی بات سنتے چاہیے، والدین کی بات سننی چاہیے، اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. وہ جو ایک ڈر ہوتا ہے نا تو وہ ڈر بڑا مثبت وے میں آتا ہے، پازیٹیو وے میں آنا چاہیے. وہ پھر اس ڈر سے وہ چاہتے ہیں ڈریں گے نہیں تو کیا تھی وہ تربیت کی جو بنیاد ہے نا وہ کھڑی ہونے شروع ہوتی ہے. مگر اگر جہاں ضد ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ جو خواہشات ہوتی ہے نا ہماری تو کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی. اور بچے کو یہ چیز ریئلائز کروانا چاہیے کہ بیٹا زندگی میں ہر چیز نہیں ملتی، ہر چیز نہیں ملتی ہے. اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ بھی اس دنیا میں ہماری بہت سی دعائیں سنتا ہے، بہت سی دعائیں اللہ تعالیٰ نہیں سنتا جس میں ہم اپنے خدا سے ناراض نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کے پیچھے اس کی کوئی مصلحت ہے. کیا پتا اس نے ہمارے لیے اس سے زیادہ بہترین کوئی چیز رکھی ہوئی ہے. اور یہ سارے کانسیپٹس ہم نے اپنے بچوں کو انڈائریکٹ وے میں دینے ہیں. دے آر ویری اسمال، دے آر ویری ینگ. میں 0 to 6 ایئرس کے بچوں کی بات کر رہی ہوں کہ وہ بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو ہم نے بہت ہی انڈائریکٹ وے میں بتانا کیونکہ ڈائریکٹلی دے آر ناٹ گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ. ہاں بڑے بچے ضرور اس چیز کو سمجھیں گے، سمجھ سکتے ہیں، اسپیشلی جو ٹین ایجر ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو آپ کو سب سے پہلے اپنا فرینڈشپ کا جو ہے نا ایک ریلیشن رکھنا ہوگا. جب تک آپ ان سے دوستی نہیں کریں گے تب تک وہ آپ سے کوئی بات شیئر نہیں کریں گے. اور آپ دوست بن کر ان کو سمجھائیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر آپ نے اپنے بچے کی بیس 0 to 6 ایئرس کے بیچ میں اتنی اسٹرانگ بنا لی کہ صحیح غلط کا بتا دیا تو آپ دیکھیے گا خود بخود وہ بچہ بڑے ہونے تک اس پاتھ پہ چلے گا. لیکن میں ایک چیز آپ کو اور بتاتی جاؤں کہ یہ جو ہمارا ہوتا ہے نا بچوں کو یہ جو لیسن ہم دیتے ہیں یا ایک کاؤنسلنگ کرتے ہیں یہ ہر 6 مہینے میں دوبارہ کریں. یہ مت سمجھے کہ آپ نے ونس ان لائف بتا دیا تو وہ زندگی بھر چلے گا. یہ ہمیں ہر 6 مہینے میں ہر سال بعد یہ کاؤنسلنگ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ کرنی ہوگی. یہ چیزیں ڈے بائی ڈے ہے، ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز ہے، کچھ بھی آپ بچے کے ساتھ اگر کچھ دیکھ رہے ہیں، کچھ اس طرح کی آپ اسلامک چیز آپ پڑھ رہے ہیں تو بچے کو ریلیٹ کر کے بتائیں، ریلیٹ کریں اور بچے کو یہ چیز بتائیں تاکہ بچے کے دماغ کے اندر اور دیکھیں اس کی پرسنالٹی آپ دیکھیں اتنی اچھی بنتی جائے گی کہ آپ کو شاید 6 سال بعد
کچھ کرنے کی ضرورت ضرورت نہ نہ پڑے. پڑے. صحیح, ٹھیک بالکل ہے صحیح. کہ وہ اتنی اچھی تربیت ہو جائے گی بچے کی کہ بچے کے اندر جو کہتے ہیں نا کہ جب ہم ایک عمارت بناتے ہیں, ٹھیک ہے, جو اچھی عمارت ہوتی ہے نا تو اس کے اندر ہمیں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے, کہ تاکہ اس کے اندر کوئی گیپ نہ رہ جائے. Exactly. اور وہ جو بیس ہوتی ہے نا وہ بہت اسٹرانگ بنانی پڑتی ہے تاکہ وہ عمارت کھڑی رہے, وہ اس کے گرنے کا ہمیں پھر خوف نہیں ہوتا لانگ ٹائم جب لانگ ٹائم چل, جب اس کی بیس اچھی اور اسٹرانگ بن جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں یہ تو یہی بچے آپ کا فیوچر ہے نا, اور آپ چاہیں گے ہمارا مستقبل بہترین ہو, تو اس بہترین مستقبل کے لیے آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی, مگر انشاءاللہ یہ محنت جو ہے نا جب رنگ لاتی ہے نا تو دنیا تعریف کرتی ہے. دنیا اور پھر اس وقت والدین فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری وہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ تھوڑی سی فرمنس ہونی چاہیے پیرنٹس میں. ہم اس کو سختی, بہت بے جا سختی نہیں کہیں گے, لیکن تھوڑی سی سختی, تھوڑی سی فرمنس ہونی چاہیے. وہ ایک مثال ہے نا کہ بچے کو کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے, تو وہ ایسے ہی نہیں کہا گیا ہے. اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی جو ہے نا ریزن ہے, وہ یہی ریزن ہے کہ اس طرح پھر ہمارا بچہ جو ہے نا وہ بگاڑ کی طرف نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو تھے وہ سب سے زیادہ بچوں سے محبت فرماتے تھے نا, سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے, مگر آپ دیکھیں گے وہ جو تربیت تھی وہ کتنی بہترین جیسے انہوں نے اپنے نوازوں سے کتنی محبت کی کہ وہ نماز پڑھتے تھے اور ان کے شولڈر پہ آ کے بیٹھتے تھے تو وہ سجدے سے نہیں لمبا اٹھتے کر دیتے تھے, اپنا سجدہ لمبا کر دیتے کیونکہ تھے کہ انہیں ڈر تھا کہ وہ گرے نہ, ٹھیک ہے نا, یہ محبت کا عالم یہ ہے, تھی محبت. یہ محبت کا عالم ہے. لیکن اس محبت میں انہوں نے ان کو بگاڑا نہیں, صاف تربیت ان کی تھی. کہ آج یعنی کہ آپ ان نوازوں کو آپ دیکھیں کہ لوگ یعنی کہ آج ان کے لیے مثال ہے, پوری دنیا کے لیے وہ کے لیے مثال ہے. مثال ہے. تو اپنی اولاد سے محبت کریں, محبت سے کسی نے نہیں روکا, مگر تربیت بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ دیکھیں جو تربیت ہے نا وہ سب سے پہلے آپ کے گھر کی سراؤنڈنگ سے جو ہوتی ہے. کہتے ہیں ماں جو ہوتی ہے بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. جی بالکل, دنیا میں تو وہ بعد میں نکل رہا ہے نا, سب سے پہلے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ جب اسکول جاتے ہیں تو اس کے بعد ٹیچرس کا فرض ہوتا ہے, کیونکہ ٹیچر کو کہا جاتا ہے روحانی ماں باپ. جی تو پھر ان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ اتنا اچھا رویہ اور وہ بانڈنگ رکھیں کہ بچہ آپ سے سیکھ کر جائے اور ایک اچھی پرسنالٹی بنے. اور ایک مجھے لگتا ہے مخلص ٹیچر جو ہے وہ اس کے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ ہی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے بچے میں, اپنے اسٹوڈنٹ میں ایک چینج لے کر آتی ہے, پازیٹیو چینج لے کر آتی ہے. تو ایک اچھی ٹیچر, ایک جو کہتے ہیں نا مخلص ٹیچر جو ہوتے ہیں, ان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ان کا بچے کا ایک جو ہے پازیٹیو چینج ہے, اور اس بچے کی جو ہے پرسنالٹی میں ایک اچھا اور ایک نکھار جو آتا ہے. اچھا, میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی جو تھے, ایک بچہ تھا اس کی چڑیا مر گئی تھی, تو وہ بچہ رو رہا تھا, تو وہ انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے, بچہ کیوں رو رہا ہے. خیر انہیں پتہ چلا تو وہ پھر بچے کے گھر گئے, پھر بچے سے باقاعدہ گئے اور جا کے پرسہ کیا, پوچھا کہ کیا ہوا, ماجرا کیا تھا, کس طرح مرا, کیا ہوا. کچھ آپ یہ دیکھیں کہ بچہ تو چھوٹا ہے نا, ایک چڑیا ہی تو مری تھی, مگر انہوں نے اس بچے کی فیلنگ کی کتنی رسپیکٹ کی, اس سے پوچھا کہ اس کو امپورٹنس دی, اسے کتنی اہمیت دی کہ اسی بچے کے اندر ایک موٹیویشن ملا. اور کیا کہ ہمارے نبی آپ سوچیں کہ انہوں نے اس بچے کے دماغ میں کیا ہوگا کہ یہ پرسنالٹی ہونی چاہیے, مجھے ایسا بننا ہے. صحیح, بالکل صحیح. کتنا پیارا یہ دیکھیں واقعہ ہے کہ جو ہے نبی پاک نے اپنے ایکٹ سے ہمیں سکھایا ہے, اور انہوں نے اپنے اس ایکٹ سے یہ بتایا کہ ہمیں بچوں کی چھوٹی چھوٹی فیلنگز کا بھی خیال کرنا چاہیے. اگر اس کی ایک چیز کا اس کو لاس ہوا یا نقصان ہوا ہے تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ کیا ہو گیا, ایک چڑیا کا بچہ ہی تو تھا, مر گیا, کیا ہو گیا. یوزلی لوگوں کا یہ ریئیکشن ہوتا ہے کوئی بات نہیں ہم تمہیں اور لا دیں گے. تو یہ چیز نہیں ہوتی ہے. بات یہ ہوتی ہے بچے کے اندر فیلنگز اور احساس پیدا کرنے کی. ہم اپنے بچوں کو خود بے حس بنا رہے ہیں یہ بات کہہ کے, کیا ہوا, ایک چڑیا کا بچہ تھا, مر گیا, اور لا دوں گا میں آپ کو. یہ ہم نے اس کے اندر بے حسی کا بیج ڈال دیا. ٹھیک ہے, اب یہاں سے بچے کی بے حسی اسٹارٹ ہو گیا, پھر وہ انسانوں کے لیے, یہاں تک کہ پھر ایک وقت آتا ہے والدین کے لیے بھی وہ بے حس ہو جاتا ہے, اور پھر وہی والدین پریشان ہوتے ہیں کہ بچہ اتنا جی کہ وہ بے حس کیوں ہو گیا. ختم کی ہے کہ کوئی بات نہیں. تو یہ دیکھیں کیا ہمیں لیسن ملا کہ اگر اس سے بچے کی ایک چیز کھوئی تھی یا اس کے لیے اس کو دکھ تھا, نقصان تھا, تو انہوں نے جا کے اس کے دکھ میں برابر کے شریک ہوئے اور اس کو یہ بتایا کہ کوئی بات نہیں, چلو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی یا جو بھی تھا. اس کو ایک وہ دی, تسلی دی جاتا ہے. تو ایک بچے کے لیے تسلی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ جو کہتے ہیں کہ تھپکی جو ہوتی ہے وہ
چھوٹے ہی کیا بڑے کے لیے بھی کافی ہوتی بہت ہے جب ہم بڑی، یہ اسے بولتے ہیں موٹیویٹ اور بوسٹ اپ کرنے کے لیے وہ کہ ایک بیٹا اچھی، کوئی بات نہیں میں ہوں نا، وہ جو میں ہوں نا ہوتا ہے نا وہ یہاں سے وہاں پہنچا دیتا ہے جی انسان کو. بالکل صحیح. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ تربیت کا حصہ ہوتی ہے. تو پلیز اپنے بچوں کے اندر بہت بہترین تربیت کریں کیونکہ یہ آپ کا آنے والا مستقبل ہے اور یہ دوسروں کا بھی مستقبل ہے جو ان کے ساتھ جڑیں گے. جی بالکل، کیونکہ انہوں نے ایک پوری آگے انہی سے آگے قوم بنے گی اور ان سے آگے بہت ساری فیملیز بنیں گی. تو آپ یہ سمجھیں گے اگر آپ نے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اگر بچے کی تربیت میں گڑبڑ ہوئی اور کہیں غلطی ہوئی یا کوئی کمی ہوئی ایک بچے کی تربیت میں تو وہ کمی اپنے ساتھ لے کر جائے گا اور پھر بہت ساری آگے کی نسلیں اسی کمی کے ساتھ بڑی ہوتی جائیں گی. تو ہمیں اس کمی کو ختم کرنا ہے اور آج ہی سے اسٹاپ کرنا ہے اس چیز کو کہ جو ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے نقصان دہ ہے. تو آئی ہوپ آج آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. تھینک یو سو مچ فرحانہ یہاں آنے کے لیے اور اتنی اچھی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. آئی ہوپ آپ سب نے بھی بہت ساری باتیں سیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی، سمجھی ہوں گی. اور پیرنٹس میں دونوں کو مخاطب کروں گی چاہے وہ مدر ہیں چاہے وہ فادر ہیں، پلیز پلیز اپنے بچوں کو وقت دیں، ٹائم دیں اور ان کے ساتھ پازیٹیولی جو ہے نا پیار کریں، ان سے بہت محبت کریں اپنے بچوں سے. لیکن اس محبت کو اتنا زیادہ ایکسٹریم پہ نہ لے کر جائیں کہ وہ محبت جو ہے بچوں کے لیے ایک وقت پہ نقصان دہ ثابت ہو اور وہ بچے اچھائی کو چھوڑ کے برائی کی طرف راغب ہو گئے. آئی ہوپ آپ سب نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا اور آپ لوگوں کو ہمارا یہ ٹاپک بھی بہت اچھا لگا ہوگا. اسی طرح کے اگر اور کوئی ٹاپک آپ کے مائنڈ میں ہیں تو پلیز ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے کہ ایسے کون سا ٹاپک ہے جس پہ ہم آپ سے آ کے بات کریں اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کو شیئر کریں سب کے ساتھ، ضرور ہم کریں گے. اور کوئی ایسے آئیڈیاز ہیں، کچھ ایسے بچوں کے ساتھ کوئی پرابلمز ہیں یا کوئی ایسے ایشوز ہیں جو آپ فیس کر رہے ہیں گھر میں، وہ ضرور ہمیں بتائیں. ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر بھی ہم کچھ ویڈیوز بنائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اس وقت تک آپ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیں اور ہمیشہ خوشیاں بانٹتے رہیں. شکریہ. اللہ اللہ حافظ.